नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूं हसन आसिफ। प्रोग्राम याद बतूल में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, शहादत है बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, जो रसूल की इकलौती बेटी हैं। वो रसूल जो रहमतुल आलमीन बनकर इस दुनिया में आए और लोगों को अल्लाह के पैगाम से आशना किया। हम आपको बता दें, हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ की ही एक मुक़द्दस बारगाह, जिसे गार वाली करबला के नाम से जाना जाता है। और हम आपको ये भी बता दें, यहाँ हर जुमेरात हर जुमा ज़ायरीन आते हैं, नज़र इनायत करते हैं। नज़रों का सिलसिला जारी रहता है, दस्तरख़्वान होते हैं और जितने भी ज़ायरीन आते हैं वो अपने आका हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा देते हैं और नज़राने अक़ीदत पेश करते हैं आखिरी इमाम इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम को। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें, हमारे साथ इस प्रोग्राम में सभी सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हैं सैयद ज़ीशान अली साहब, जो बेहतरीन एंकर तो हैं ही, एक बेहतरीन ओरेटर भी हैं। ज़ीशान साहब, शहादत है उस इकलौती बेटी की जो हकीकत में तमाम जहान की, तमाम दुनिया की औरतों की सरदार हैं, जिन्हें सैयदतुल निसाइल आलमीन के लक़ब से जाना जाता है। यूँ तो लक़ब बहुत सारे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप ख़ासकर हमें बताएं कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हयात तैयबा के सिलसिले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, ये प्रोग्राम जो नाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहे हैं। चूँकि ये अय्याम बिनत रसूल जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सल्लल्लाहु अलैहा से मंसूब है और दुनिया पहचाने रसूल की बेटी को, मुस्तफ़ा क्यों पे ख़ातून क़यामत उठे, बात कुछ थी जो शहंशाह विलायत उठे। कोई लाए तो ज़रा इस नूर पैकर का जवाब, मादर ईसा की अज़मत का भी कायल हूँ मगर मादर ईसा नहीं बिनते पैगंबर का जवाब। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, जिन्हें अल्लाह के रसूल ने अलक़ाब व ख़िताबात से नवाजा है। फ़ातिमा कहा, ज़हरा कहा, बतूल कहा, ज़किया कहा, अज़रा कहा, राज़िया कहा, मर्ज़िया कहा, सिद्दीक़ा का लक़ब दिया, ताहिरा कहा, बतूल कहा। ये सारे अलक़ाब जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हैं। और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कायनात की ख़वातीन के लिए, आलम निस्वानियत के लिए, औरतों के लिए एक नमूने अमल हैं, मिशल राह हैं। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, एक औरत की ज़िंदगी में कई लम्हे होते हैं, उन सब में एक बेटी, एक शरीक हयात, एक माँ, ये सारे किरदार जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के अंदर बेहतरीन नमूने अमल अगर कहीं नज़र आता है तो आपकी ज़ात मुक़द्दसा है और आपकी वो ज़ात है जिसे दुनिया ने फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सूरत में पहचाना है। जिस आप महसूस करें, मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा आपके सवालात का, और मैं भी इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा जो जवाब मैं अपने थोड़े से इल्म के मुताबिक लोगों तक पहुँचा सकूँ तो पहुँच जाए वो। आप ये महसूस करें कि कायनात में जितने भी नबी आए हैं, जितने नबी आए, सब ने पैगंबर को सलाम किया और सब ने पैगंबर की ताज़ीम की। लेकिन महसूस कीजिए कि जिसकी ताज़ीम सारे अंबिया करें, उस ज़ात तैयबा को पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। और जो पैगंबर से सैयद हैं, सरदार हैं नबियों के, वो जिसकी ताज़ीम करें उसे फ़ातिमा कहते हैं। ज़माना जिसकी ताज़ीम करे उसे मोहम्मद कहते हैं, ताहा कहते हैं, मुज़म्मिल कहते हैं, मुदस्सिर कहते हैं, सादिक कहते हैं, अमीन की सनद दी गई है, पैगंबर कहते हैं। और जिसकी ताज़ीम ख़ुद पैगंबर करें उसे फ़ातिमा कहते हैं। यही वजह है कि इस दर पर पैगंबर रोज़ सलाम करने आया करते थे, ए अहले बैत नबूवा, हमारा तुम पर सलाम। बहुत खूब ज़ीशान साहब, बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बहुत सारे लक़बों से जाना गया। हम चाहेंगे कि बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को सैयदतुल निसाइल आलमीन क्यों कहा जाता था? अच्छा सवाल है आपका। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कायनात की अकेली खातून है कि जिन्हें औरतों के सरदार सैयदतुल निसाइल आलमीन कहा, यानी आलमीन की औरतों की सरदार। वो सरदार इसलिए हैं कि पैगंबर ने अपनी ज़िंदगी में, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी का सलीक़ा एक मर्द के लिए कैसे हो, वो पैगंबर ने सिखाया और दिखाया। लेकिन पैगंबर औरतों के हुकूक़, औरतों की तरबियत,
عورتوں کی کس طریقے سے گھر میں امور خانہ داری کیسی ہونا چاہیے، ایک بہترین شریک حیات کیسی ہونی چاہیے، ایک بہترین بیٹی کیسی ہونی چاہیے، ایک بہترین ماں کیسی ہونی چاہیے، یہ کون بتائے گا؟ پیغمبر بتائیں گے؟ نہیں، اللہ نے اپنے حبیب کو ایک ایسی بیٹی عطا کر دیا کہ جو ہدایت کا ایک سلسلہ بن گئی، اور وہ سلسلہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے جس کا آغاز ہوتا ہے۔ صرف آپ ام ابیہا کا بھی لقب آپ کو ملا، اپنے باپ کی ماں کا لقب بھی ملا، انشاءاللہ ہم آگے چل کر کے ذکر کریں گے اور بات کریں گے۔ عورتوں کی سردار اس لیے ہیں کہ اگر زمانے کی عورتوں کو زندگی جینے کا سلیقہ اگر سیکھنا ہے اور زمانے سے اگر جواب دینا ہے، ایک اچھی بچوں کی تربیت کرنی ہے، ایک بہترین شریک حیات بننا ہے، تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو آ کر کے دیکھنا چاہیے۔ اس زندگی سے زندگی جینے کے سارے سلیقے اسی در سے، اسی بارگاہ سے، اسی شہزادی سے ملیں گے، جس کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے۔ بے شک، بہت خوب۔ تو ذیشان صاحب، آپ بتا رہے ہیں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے، ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر جو مصیبتیں پڑیں ان کے سلسلے سے۔ آصف صاحب، سوال بڑا سخت ہے، اس لیے کہ یہ ایام جناب بطول سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلے سے ہیں، اور یہ غم جتنا بھی منایا جائے کم ہے، اس لیے کہ رسول کی وہ بیٹی کہ جسے پیغمبر اپنی زندگی میں سلام کرنے آیا کرتے تھے، بعد رسول اسی بیٹی کو اور اسی آل کو اتنا رلایا اور ستایا گیا کہ تاریخ اسے فراموش نہیں کر سکتی ہے۔ جناب بطول سلام اللہ علیہا کا مسلسل مرثیہ پڑھنا، صبت علیہ مصائبن، یہ تاریخ میں موجود ہے، رقم ہے کہ بابا اگر یہ مصیبتیں دن پر پڑتی تو رات کی طرح سیاہ ہو جاتی۔ بابا آپ کے بعد امت نے آپ کی بیٹی کو بہت رلایا اور بہت ستایا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا عالم یہ ہے کہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہیں، مدینے والوں کو یہ رونا بھی برداشت نہیں ہوتا ہے۔ آ کر کے ابوالحسن سے کہتے ہیں، یا علی، رسول کی بیٹی سے کہہ دو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، کہ جہاں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جاتی ہیں اور وہاں بیٹھ کے اپنے بچوں کو لے جا کر کے بابا کو یاد کر کے روتی ہیں۔ ایک روز جناب بطول سلام اللہ علیہا گھر میں داخل ہوتی ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ زرد تھا۔ علی جیسے صابر نے، ابوالحسن نے نظر پڑی، آواز دیا بطول کہ آج بابا بہت یاد آئے۔ آواز دی علی، میرے بابا کی کمی کو کون پورا کر سکتا ہے؟ کہ آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا ہے۔ کہ علی، چہرے کا رنگ زرد اس لیے ہو رہا ہے کہ میں تیز دھوپ میں دھوپ سے بچنے کے لیے جس پیڑ کے سائے میں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ کے رویا کرتی تھی، آج امت نے وہ پیڑ بھی کاٹ دیا ہے۔ میں دن بھر اپنے بچوں کو لیے دھوپ میں بیٹھی روتی رہی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ امت کو بطول کا رونا بھی برداشت نہ ہوا۔ اور یہی نہیں، گھر پہ آگ و لکڑیاں لائی گئیں، گھر کو جلایا گیا، جہاں محسن کی شہادت ہوتی ہے، آپ کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ بی بی 18 سال میں، محض 18 سال آپ کی عمر حیات طیبہ ہے، اس میں آپ ضعیفہ نظر آنے لگیں، بال سفید ہو گئے آپ کے، چہرے پہ جھریاں پڑ گئیں آپ کا جو عالم ہے، تو پھر زمانہ کیوں نہ روئے بطول کے اس مصیبت اور مرثیے کو یاد کر۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ذیشان صاحب کہ ایک خواہش ہوتی ہے، ایک تمنا ہوتی ہے، ایک نیڈ ہوتی ہے انسان کی، ہر انسان کے ساتھ زندگی میں ہوتا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے مجھے کچھ ملے، ہر انسان کے کچھ خواب ہوتے ہیں۔ تو کیا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی کوئی خواہش ظاہر کی تھی، خاص کر اپنے جو ہسبینڈ تھے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے؟ آصف صاحب، سوال آپ کا بہت اہم ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے رہتی دنیا تک جو ایک زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا ہے اور دنیا کو ایک درس دیا ہے۔ امیر کائنات سے کبھی آپ نے کوئی فرمائش، کبھی کوئی خواہش کی ہو، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ آپ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ علی کس دور سے گزر رہے ہیں، بعد رسول بابا کی شہادت کے بعد امت نے کس طریقے سے نظر انداز کیا ہے، اور آپ سب پہ ایک ذمہ داری تھی، کیونکہ امیر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم محافظ شریعت ہے، شریعت کو بچانا ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو بابا کے جو تعلیمات کو عورتوں تک پہنچانا ہے، اس لیے کہ کسی ایک بچی کی تربیت، بچی جو ہوتی ہے، کوئی عورت جو ہوتی ہے، وہ اپنے گھر سے نکل کر کے جب شوہر کے گھر جاتی ہے تو فقط ایک بیٹی بن کر کے نہیں جاتی ہے، بلکہ ایک قبیلے کی سفیر بن کر کے جاتی ہے، ایمبیسڈر، راجدوت بن کر کے جاتی ہے۔ تو ایک بچی کا تربیت یافتہ ہونا یعنی نسلوں کا تربیت یافتہ ہو جانا ہے، قبیلے کا تربیت یافتہ ہو جانا ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ درس دینا چاہتی ہیں، اور ان حالات میں کب فرمائش کرنی چاہیے، کب فرمائش نہیں کرنا چاہیے، یہ جناب زہرا نے سلیقہ حیات سکھایا ہے۔ فرمائش کرنا تو بہت بڑی بات ہے، آپ اس اندازہ لگائیں کہ ایک ایک لمحہ محسوس کرنا جناب زہرا کا۔ امیر کائنات گھر میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد چونکہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب اس پہلو کی طرف لے آنا چاہتے ہیں
جسے چونکہ یہ ایام بی بی سے مربوط ہیں اور یہ اندازہ دنیا لگا سکے کہ کتنی مصیبتوں کا سامنا اہل بیت طاہر نے کیا ہے۔ جب گھر میں داخل ہوئے جناب زہرا پوچھتی ہیں علی میں نے سنا یہ ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ زہرا بطول سلام تو بہت بڑی چیز ہے، لوگ میں سلام کرتا ہوں تو اس کا جواب نہیں دیتے۔ اور یہی نہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو بابا کے شہادت کے بعد جس طریقے سے امت نے گھر پہ آگ و لکڑیاں لے کر کے آئے اور دروازہ گرایا گیا، آپ کا پہلو شکستہ ہوا، جناب محسن کی شہادت ہوتی ہے، پسلیوں کا ٹوٹ جانا کوئی آسان نہیں ہے، کتنی بڑی درد اور کتنی تکلیف اور کیا کیفیت رہی ہوگی یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ رسول کی بیٹی ہی جانتی ہیں۔ ہاں، جناب زہرا نے امیر کائنات سے ایک فرمائش کی تھی، ایک خواہش کی تھی، وہ خواہش میں آپ کی خدمت میں آپ کے توسط سے ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ کہا علی میری خواہش یہ ہے کہ میرے شہادت کے بعد، میری موت کے بعد مجھے غسل آپ دیجیے گا، غسل کفن آپ دیجیے گا۔ آصف صاحب آپ خواہش کی بات کر رہے ہیں، ہاں رسول کی بیٹی بنت رسول نے ایک خواہش کی ہے، وہ خواہش زمانے کو بہت رلائے گی۔ وہ زمانہ جب جب اس کیفیت کو یاد کرے گا بے ساختہ روئے گا۔ دنیا پوچھتی بھی ہم سے کہ کیوں روتے ہو، آئے زمانہ آ کر کے دیکھیں۔ علی جیسی عظیم ذات، عظیم شخصیت جو ہر جنگ کی فاتح ہو، جو جو کی سوکھی روٹی زانوں کے نیچے دبا کر توڑتے ہیں، پانی میں ڈبو کر کھاتے ہیں، جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں، جو ہر درد رسیدوں کی فریاد پر تڑپ جاتے ہیں، اس جیسا امیر چیخ مار کر کے روئے جب جناب بطول کو غسل دے رہے تھے۔ ہاں یہ جناب زہرا بنت رسول کی خواہش تھی کہ علی غسل مجھے آپ دیجیے گا۔ علی جب غسل دینے لگے تو چیخ مار کر کے علی روئے۔ چاہنے والوں نے پوچھا مولا آپ جیسی ذات، اسے صبر کا پیکر ہم کہتے ہیں، آپ کے اندر تاب ضبط نہ رہی، آپ چیخ مار کر کے روئے؟ علی رو کے کہتے مجھے افسوس اس بات کا ہے، بنت رسول نے اتنا بڑا زخم، اتنی اذیت، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، کبھی مجھ سے نہیں کہا۔ آج جب میں غسل دے رہا تھا تو میں نے دیکھا بنت رسول کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ آج مجھے اندازہ لگا میری بطول کی کمی اس زندگی میں، علی کی زندگی میں یہ غم علی کو بہت ستائے گا اور بہت رلائے گا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا زخم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے، اور چونکہ علی کے گلے میں رسوان ستم باندھا گیا تھا تو آپ تڑپ گئی تھی، بے چین ہو گئی تھیں کہ ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو، سر کے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ مسجد نبوی بلند ہو گئی تھی۔ تو اتنی بڑی مصیبت پہ صبر کر لے جانا اور خاموش رہنا، علی کو یہ نہ بتانا کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس سے اندازہ لگایا۔ تو ذیشان صاحب جس طریقے سے آپ مسلسل ہم کو بتا رہے ہیں شہزادی سے وابستہ کچھ ایسی باتیں جو حقیقت میں اس دور کی، اس سماج کی، اس معاشرے کی خواتین کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور جس طریقے سے دیکھا جائے شہزادی کی سیرت حقیقت میں چھپی ہوئی نہیں ہے، اور جو سیرت ان کی ہمارے سامنے ہے وہ یقیناً اگر اس پر چل کر ہمارے آج کل کے اس دور کی لڑکیاں اور اس دور کی خواتین کچھ سیکھیں تو یقیناً ایک بہترین زندگی بنا سکتی ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ شہزادی سے وابستہ کچھ انہی سے متعلق، شہزادی سے ہی متعلق کچھ واقعات ہمارے خاص کر ناظرین کو بتائیں۔ آصف صاحب، جناب زہرا بطول سلام اللہ علیہ کی زندگی یقینی طور پر خواتین عالم کے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ نے ذکر کیا ہے اہل بیت طاہر علیہ السلام کے گھرانے میں اگر دیکھا یہ جائے تو زمانہ کہتا ہے کہ اسلام میں بیٹیوں کا احترام، عورتوں کی منصب، عورتوں کا درجہ اور خواتین کا درجہ کیا ہے۔ آگے دنیا دیکھے کہ عرب کا دستور یہ تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا بھی لوگوں نے دیا، ابتر کا تانا دیا کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو، اپنے رسول کو بیٹی عطا کی، لوگوں نے تانے دیے اور یہ کہا کہ رسول جو ہے وہ بیٹی کے باپ بن گئے۔ لیکن جس زمانے میں بیٹیوں کی ولادت، بیٹیوں کا پیدا ہونا، بیٹیوں کی آمد لوگوں کے سر جھکا دیتی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بیٹیاں مطلب آ گئی ہیں تو اس سے ان کی رسوائی ہے اور ان کی شرمندگی ہے۔ لیکن جب لوگ تانا دینے کے لیے پیغمبر کے گھر کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ کہتے چلو پیغمبر کو مبارکباد دے آئیں کہ وہ بیٹی کے باپ بن گئے ہیں، تو جب پہنچے ہیں تو دیکھا کہ پیغمبر بیٹی کو لیے ہوئے خوش ہو رہے ہیں، سجدہ شکر میں سر رکھ رہے ہیں، اور پیغمبر مسلسل جو ہے وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور اللہ نے پیغمبر کی نسل کو بیٹی سے ہی چلایا، بیٹی سے ہی آپ کی نسل آگے بڑھی۔ رہا سوال جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی جو نمونِ عمل ہے،
آپ کی زندگی دیکھیں کہ جناب خدیجہ نے اپنی ساری دولت اسلام پہ قربان کر دی، اور اس کے بعد ایک گھر میں غربت و فاقوں کی نوبت سی آ گئی۔ ایک روز ایک گھر سے شادی کے لیے دعوت آئی، اور جناب خدیجہ الکبریٰ کو جانا تھا اپنی بیٹی زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ۔ تو اب شادی کے شایان شان جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے لباس نہیں ہے۔ آپ نے جب جناب زہرا کو لباس پہنایا اور آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہہ رہے تھے، اور آپ فرماتی ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ کہ ہمارے پاس ہمارے بیٹی کے لیے شادی کے شایان شان جو ہے لباس نہیں ہے، تو آپ نے اپنی ماں جناب خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب کو جو جواب دیا ہے وہ زمانے کے لیے مشعل راہ ہے۔ جناب زہرا نے اپنی ماں کو حوصلہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ اماں، بابا جان یہ فرماتے ہیں کہ بیٹی کا، عورت کا، بیٹی کا بہترین لباس اس کی حیا ہے۔ تو اس طریقے سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا بتا رہی ہیں کہ دنیا کے لیے تربیت بیٹیوں کے لیے کیسی ہوتی ہے۔ اچھا آگے بڑھیے آپ، ان کی اپنی کوئی ذاتی خواہش نہیں ہوتی ہے، یہ جو بھی خواہش کرتے ہیں، جو بھی فرمائش کرتے ہیں، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ درد چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ایک روز امیر کائنات گھر میں داخل ہوئے، اور جناب فضہ نے آ کر کے کہا کہ علی، در کے اوپر جو ہے وہ یتیم ہے، مسکین ہے، سائل ہے۔ ان کی اپنی کوئی ذاتی خواہش نہیں ہوتی ہے، اور اس در کا ایک فیض یہ ہے کہ اس در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے۔ عرب میں جہاں جہالت کا بول بالا ہو، اس میں پیغمبر کی تعلیمات، یہی وجہ تھی کہ لوگ پیغمبر کو اپنے خداؤں کو دشمن تو کہتے تھے، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ صادق کون ہے، سچا کون ہے، تو پیغمبر کا نام لیتے تھے۔ جب کوئی پوچھتا تھا امین کون ہے، تو آپ پیغمبر کا نام لیتے تھے۔ سوچ اندازہ لگائے، ایسے میں اس گھر سے کبھی کوئی یتیم، مسکین، سائل کبھی کوئی خالی ہاتھ لوٹ کے گیا ہی نہیں۔ ایک روز ایک یتیم در کے اوپر آیا، اس نے آ کر کے سوال کیا کہ ہے گھر میں کچھ؟ جناب بطول نے جناب فضہ سے پوچھا، فضہ اچھا ایک بات اور روک کر کے آصف صاحب میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ دنیا یہ بھی دیکھے آ کر کے کہ اس گھر میں، کیونکہ اس گھر میں جناب فضہ موجود ہیں جو خود کو کنیز کہتی ہیں، حبش کی رہنے والی شہزادی ہے، اس گھر کی کنیز بن کر کے آئی ہے، لیکن جناب زہرا نے ایسا نہیں گھر کا سارا کام جناب فضہ کے حوالے کر دیا، نہیں، وقت بانٹ لیا تھا۔ ایک وقت گھر کا کام جناب فضہ کریں گی، تو ایک وقت گھر کا کام جو ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کریں گی۔ اس طریقے سے آپ نے جو مہربانی اور شفقت اور اخلاق کا درس دیا ہے، وہ بھی دنیا کے لیے نمونۂ عمل ہے۔ اب جب یتیم نے آ کر کے سوال کیا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو جناب فضہ نے آ کر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو بتایا، تو جناب زہرا نے آواز دی کہ گھر میں کچھ نہیں، کہا 3 روز سے حسنین فاقے کر رہے ہیں۔ یعنی اس گھر میں اگر فاقے بھی ہوتے ہیں تو شکر کی آواز آتی، تسبیح و تحلیل، حمد خالق کا، جس حال میں رکھا اس حال میں شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ اب جو جناب زہرا نے پوچھا کہ فضہ علی کہاں ہے، کہ علی مسجد کوفہ میں ہے۔ مسجد کوفہ تک خبر پہنچی، علی گھر میں داخل ہوئے، کہ علی گھر کے باہر یتیم آیا ہوا ہے، اور اس گھر سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے، گھر میں فاقوں کی نوبت ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں، حسنین کئی روز سے بھوکے ہیں، یہ چادر ہے، اسے لے جا کر کے بازار میں گروی رکھ دو، تاکہ اس گھر سے وہ یتیم خالی ہاتھ لوٹ کر کے نہ جائے۔ تو علی امیر کائنات وہ چادر لے کر کے اسلام دشمن طاقت یہودی کے پاس آئے۔ آنے کے بعد علی نے وہ چادر دے دی، اور دینے کے بعد کہا یہ رسول کی بیٹی کی چادر ہے، اسے گروی رکھ لو۔ وہ یہودی، اس نے ایک مرتبہ اس چادر کو دیکھا، امیر کائنات کا چہرہ دیکھا، چادر دیکھا، امیر کائنات کا چہرہ دیکھا، کہا تو اتنی حیرت سے مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہ یا علی، پیغمبر کے بعد اگر کسی کو سچا ہم نے پایا ہے تو وہ آپ کو پایا ہے۔ تو کہا اتنی حیرت سے مجھے تو کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہ یا علی، آپ ہی نے تو کہا ہے کہ یہ رسول کی بیٹی کی چادر ہے، مجھے یقین نہیں آتا، اگر آپ علی نہ ہوتے، آپ کا کردار مجھے میرے سامنے نہ ہوتا تو میں یقین نہ کرتا، مگر چونکہ آپ کہہ رہے تو مجھے یقین کرنا پڑے گا۔ کہ اس میں یقین نہ کرنے والی بات کیا ہے؟ کہ مسلمانوں کے رسول کی بیٹی کی چادر اور چادر میں اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے چادر رکھ لی، اور رکھنے کے بعد کہتا ہے کہ میں یہ سوچتا تھا کہ مسلمانوں کے رسول کی بیٹی بڑے عیش و آرام سے رہتی ہوگی، لیکن چادر کے پیوند انکساری بتا رہے ہیں۔ چادر رکھ لیا، خرمے اور روٹیاں دے دیا، امیر کائنات لے کر کے جب آگے بڑھے تو پیچھے سے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ امیر کائنات نے پوچھا کون ہے؟ دیکھا وہی یہودی لوٹ کے آ رہا ہے۔ کہ یا علی، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، میں دین قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے رسول کی بیٹی کے اندر اتنی انکساری ہے، تو جب اس دین میں اتنی انکساری ہے، اس انکساری پر ہی وہ ایمان لے آیا، اور علی کے قدموں پہ سر رکھ دیا اس نے۔ میں سوچتا تھا کہ مسلمانوں سے بیٹی اتنی عیش و آرام سے رہتی ہوگی۔ اب اس کے بعد وقت گزرتا ہے، یہ چونکہ مسلمان ہو گیا تھا، ایمان لے آیا تھا،
قبیلے کے لوگوں نے اسے علیحدگی اختیار کر لی، اکیلے کر دیا۔ ایک روز اس کے گھر میں موت ہو جاتی ہے، اس کی شریک حیات مر جاتی ہے۔ اب یہ مسلمانوں کی بستی میں جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ مسلمانوں سے کہ تم مجھے جو میرے اپنے گھر کی عورتوں سے کہہ دو چل کے غسل و کفن کر دیں، لیکن گھر کی عورتوں نے کہہ دیا کہ ہم منع نہیں کرتے، ہم دن کے اجالے میں چلیں گے، چل کے غسل و کفن کر دیں گے، چونکہ یہ ایام بھی شہزادی کے شہادت کے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی اسی سے متصل ہے، تو میں اس طرف لانا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں تک میسیج اور درس پہنچ جائے آپ کی زندگی کا۔ تو جب یہ اس یہودی کی بیوی مر گئی، رات کے سناٹے میں ایک گھر کے اوپر گیا، ہر گھر پہ جا کے کہتا ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں سے کہہ دو چل کر کے غسل و کفن کر دیں، ہمیں نہیں پتہ غسل و کفن کیسے کرنا ہے۔ تو ہر گھر سے عورتوں نے یہی جواب دیا کہ ہم دن کے اجالے میں چلیں گے، چل کے غسل و کفن کر دیں گے۔ اب یہ مایوس ہو کر کے پے در پے کئی گھروں میں گیا، لوٹ کے جب آ رہا ہے اور اپنے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے کہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا آواز آئی خبردار گھر میں داخل نہ ہونا۔ کا کیا ہوا؟ کہ مسلمانوں کے رسول کی بیٹی تیری بیوی کو غسل و کفن دے رہی ہے۔ یہ سن کے اس نے منہ پہ تماچے مارے، اللہ مجھ غریب کا گھر اور کہاں مسلمانوں کے رسول کی بیٹی میرے گھر میں آئی ہوئی ہے، غسل و کفن دے رہی ہے۔ شاید زہرا یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ دیکھو کسی گھر میں اگر موت ہو جائے تو دوڑتے ہوئے جانا، اسے کبھی تنہا نہیں رہنے دینا۔ تو کیا یہ رسول کی بیٹی اپنے نانا رسول سے سوال نہیں کر سکتی ہے کہ میں نے جس امت کو یہ درس دیا ہو، میرے بیٹے کا جنازہ بے کفن کربلا میں پڑا ہوا ہے، میرا گھر جلایا جا رہا ہے، میرے محسن کی شہادت ہو رہی ہے، امت اس طریقے سے رخ موڑ لے رہی ہے، میرے دو بیٹے، ایک بیٹے کو کفن نہیں دیا گیا، ایک بیٹے کے جنازے پہ تیر برسایا گیا، دوبارہ کفن پہنایا گیا، بیٹیوں کو بلوہ عام میں لے جایا گیا، مجمع عام میں لے جایا گیا۔ ان کی خطا کیا تھی؟ ان کی خطا یہی تھی نا کہ یہ علی کی شریک حیات ہے، یہ رسول کی بیٹی ہے، یہ اہل بیت طہار کا گھرانہ ہے جس گھر پہ پیغمبر آ کر کے سلام کیا کر سکتے تھے۔ اور یہی نہیں، آج دنیا دیکھے آ کر کے کہ اس دور میں بھی جنت البقیع جیسی جگہ پر جہاں پر ایک سایہ تک نہیں ہے، بی بی کی تربت اسی طریقے سے بے سایہ ہے، تو یہ آج بھی سوال کر رہی ہے دنیا سے۔ تو آل محمد پر جتنی مصیبتیں پڑی ہیں، جتنی آپ نے ذکر کیا تھا کہ مصیبتیں کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے کتنی مصیبتیں ہیں، ہاں جس نے دنیا کو درس حیات دیا تھا، سلیقہ حیات سکھایا تھا، اس گھر سے امت نے ایسے رخ موڑ لیا۔ ہماری مسلسل گفتگو ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے ہی، اور جس طریقے سے ایک مصیبتیں ہیں، اور دیکھا جائے تو مسلسل آپ نے ہم کو ابھی تک جتنے بھی سوالوں کے جواب دیے اس میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہی سلسلے سے بتایا، اور جس طریقے سے ناظرین بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، یہ کربلا ہے غار والی، اور بہت ہی پرانی اور بہت ہی مقدس کربلا ہے۔ آپ نے جو ہم نے سوال کیا تھا وہ بتایا کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سیدۃ النساء العالمین کیوں کہا جاتا ہے، اور بخوبی ذیشان صاحب نے اس کا جواب بھی دیا۔ ذیشان صاحب، آپ نے لاسٹ میں یہ بات کہی کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ام ابیہا کے لقب سے بھی جانا گیا، تو ام ابیہا کا مقصد کیا ہے؟ آصف صاحب، اس میں دو رائے نہیں ہے جی کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا رہتی ہوئی کائنات تک جی ہر دور میں، ہر زمانے میں، بلکہ یوں ہر پرستھتیوں میں جی عورتوں کے لیے ایک نمونے عمل تھیں، ہیں اور رہیں گی، انشاءاللہ۔ اس لیے کہ کسی بھی ایک عورت کے لیے زندگی کے کئی حصے ہیں۔ علماء نے انہیں 3 حصوں میں بانٹا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو۔ ان حصوں میں سب سے پہلے ایک عورت کے لیے سب سے پہلے بیٹی، جی اس کے بعد بہن، پھر ایک ماں کا رشتہ، جی یہ سارے ایک شریک حیات، یہ ادوار ہیں، حصے ہیں زندگی کے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے ان ساری ذمہ داریوں کو جی ایک بیٹی کی حیثیت سے جی اپنے بابا کے لیے جی آپ نے جو کردار پیش کیا ہے وہ آپ زمانے کے لیے، عورتوں کے لیے نمونے عمل ہے۔ جی ایک بہن کے حصے میں اگر دیکھا جائے، ایک بیٹی کے حصے میں اگر دیکھا جائے، جی تو یہ سارے حصے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک بہترین ماں، جی کہا یہ جاتا ہے کہ گھر جو ہوتا ہے جی بچوں کے لیے ایک بہترین تربیت گاہ ہے، ایک بے بہترین شک، ادارہ ہے، ایک بے بہترین یونیورسٹی ہے، بے شک، اور ایک شوہر کے لیے ایک سکون کے ذریعہ ہے، جگہ ہے۔ جی اگر اسے سکون ہوگا تو زندگی میں وہ باہر نکل کے میدان عمل میں جب وہ جائے گا، جی کسی میدان کو فتح کرنا ہو، اس کے لیے اگر اس کے پاس سکون میسر نہیں ہے جی تو پھر وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جی جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اور ایسا اس گھر کو سکون اور جنت بنا دیا تھا، ایسا سکون کا ذریعہ بنا دیا تھا، اور خود آپ کی تربیت جناب خدیجہ الکبریٰ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں کیا تھا کہ آپ دیکھیں کہ جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے
امیر کائنات حضرت علیہ السلام کے گھر پیغمبر آئے, پوچھا تم نے ہماری بیٹی کو کیسا پایا؟ تو امیر کائنات نے جواب دیا کہ دین میں مددگار, دین میں مددگار ہمارے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ دین میں مددگار, ایسی مددگار اور ایک بہترین ماں, ایک بہترین شریک حیات اور ایک بہترین جو عورت کے کردار ہو سکتے ہیں وہ سب آپ نے پیش کیا ہے. ابیہا, کائنات میں ہر بیٹی ایک بہترین شریک حیات تو بن سکتی ہے, ایک بہترین بیٹی تو بن سکتی ہے, لیکن آپ نے کائنات میں کوئی ایسی بیٹی دیکھا ہو جسے باپ یہ کہے کہ یہ ہماری ماں ہے؟ یہ شرف فقط اور فقط صرف اور صرف جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو حاصل ہے کہ آپ نے وہ ساری کمیاں, پیغمبر کو تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیا, آپ نے اکیلے پن کا احساس نہیں ہونے دیا ہے, بلکہ دین میں آپ پیغمبر کی مددگار بھی رہی ہیں, یعنی رسالت کی مددگار بھی رہی ہیں اور امامت کی بھی مددگار رہی ہیں. ایک وقت میں نبوت کی بھی مدد کرنا اور امامت کی مدد کرنا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب بھی دین کو ضرورت پڑی ہے تو زہرا سلام اللہ علیہ ہی کام آئی ہے. جب پیغمبر اکرم نے اپنے بدن میں ضعف محسوس کیا تو چادر زہرا کام آئی. جب مباہلے میں ضرورت پڑی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی زہرا سلام اللہ علیہ کو لے کر کے نکلے, اور جب دین کو قربانی کی ضرورت پڑی جناب زہرا کے دودھ کے پالے ہی کام آئے ہیں. یعنی دین کے ہر لمحے میں, ہر موقع پہ, ہر قدم پہ کوئی اگر کام آیا ہے تو آپ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات مقدسہ ہے, وہ طیب طاہرہ آپ کی ذات ہے, اسی لیے آپ کو جو ہے طاہرہ کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے, بطول کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ جتنے فضائل بیان کیے جائیں وقت کم ہو جائے گا, بالکل صحیح کہا, زمانہ کم پڑ جائے گا آپ کے فضائل. اور یہ بھی محسوس کریں فقط 18 سال میں آپ کی عمر جو ہے فقط 18 سال ہے, اس 18 سال میں ایک مکمل نمونِ عمل عورتوں کے لیے بن کر کے آ جانا تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے علاوہ نظر نہیں. جس طریقے سے دیکھا جائے ذیشان صاحب, ایک حقیقت میں آپ نے بالکل صحیح بات بتائی, ایک مشعل راہ ہے خاص کر خواتین کے لیے. یہ چاہیں گے چلتے چلتے اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے خاص کر ناظرین کو ایک چھوٹا سا پیغام دے دیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے متعلق. بہت بہت شکریہ, اس پروگرام میں شرکت کی ہم نے, اور اس توسط سے غار کی کربلا سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے جو پیغامات ہیں تقریباً سب باتیں ہو چکی ہیں اس میں. بس کہنا یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی بھی مانیں. ہم اہل بیت طاہرہ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں, ان سے ہمیں عشق ہے, مودت ہے, تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم ان کی خوشی اور ان کے جو انہیں پسند ہے اس کا خیال رکھیں, انہیں جو ناپسند ہے اس کا خیال رکھیں. ہم ان کے راستے پر اگر چلیں گے, ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلیں گے تو ہماری زندگی کامیاب زندگی ہوگی, اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں پہ اگر ہم چلیں گے تو ہماری زندگی اور آخرت دونوں ہی کامیاب ہو جائے گی. اس لیے کہ اللہ نے, خالق کائنات نے انہیں زمین پر اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. ہمیں چاہیے ہم ان سے ہدایت حاصل کرتے رہیں. بالکل صحیح کہا, بہت بہت شکریہ ذیشان صاحب آپ کا بھی کہ آپ مسلسل ہمارے ساتھ پروگرام میں بنے رہے, اور آپ نے ہر سوال کا بخوبی جواب بھی دیا, اور یقیناً ہم تو مطمئن ہوئے ہی, ساتھ میں ہماری ناظرین بھی مطمئن ہوئی. اور اب ہم آپ سے اجازت لینا چاہتے ہیں. انشاءاللہ میں اور ذیشان علی صاحب پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے. خدا حافظ. شاید الاصغر کو